बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान में जो कुछ आज इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक हो या ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक हो, और पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है उसके कारनामे दिन ब दिन मज़ीद अयां होते जा रहे हैं। और अगर ये चंद रुपए डॉलर नीचे गिरेगा, और इन्होंने पहले भी कहा था, मिफ्ता इस्माइल ने कहा था जिस दिन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था जिस दिन IMF हमें पैसे दे देगा उस दिन डॉलर 180 पर आ जाएगा, और वो 180 पर ना आया। ये मसनूई किस्म का काम करने वाले लोग हैं, और ये हमेशा अपने, चूंकि डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं, डॉलर को मार्केट से गायब करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। इसहाक डार ने सारी ज़िंदगी यही मुंशीगिरी की है और वो इन बातों को जानता है। लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होगा ये मामलात ठीक होने वाले नहीं हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत की तरफ से जो एक्शन लिया गया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जरदारी माफिया के सबसे बड़े ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस्तीफ़ा दिया है या उनसे सिंध हाई कोर्ट ने इस्तीफ़ा लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज इमरान खान ने GC यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है लाहौर की, वहाँ पर एक तकरीर की। उस पर गवर्नर पंजाब की तरफ से, ये वो बलीगुर रहमान गवर्नर हैं, ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर गए थे और वहाँ पर तलबा का एहतजाज था। जब ये वज़ीर तालीम थे, तलबा का एहतजाज था इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में, और ये पिछले गेट से भाग गए थे। इन लोगों ने हमेशा सियासत की है, और मुस्लिम लीग नून ने MSF के नाम से गुंडागर्दी की है तालीमी इदारों में, पीपल्स पार्टी ने PSF के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है और पहले भी की है। जमात इस्लामी ने जमीयत के नाम पर गुंडागर्दी की है, MQM ने गुंडागर्दी की है, पख्तून जो जमातें हैं वो पख्तून के नाम से गा रही हैं, बलोच जमातें बलोच के नाम से गा रही हैं। नेशनलिस्ट होने के नाते अपनी जमातें बना के उन्होंने गुंडागर्दी की है। अगर आपको किसी जमात की गुंडागर्दी नज़र नहीं आती तो वो ISF है, या जैसे MSM है, या बाकी जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही हैं। अब एक बात आप याद रखें कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में जो हमेशा कहते हैं कि तलबा यूनियंस को बहाल होना चाहिए तलबा के लिए, अब जब तलबा यूनियंस बहाल होंगी तो उसका मतलब है वो सियासत के लिए बहाल होंगी। आप हर तरह के जो डांस है, मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं गानों के, आप वहाँ पर म्यूज़िक फंक्शंस करवाते हैं तालीमी इदारों में, और ये वो लोग हैं जो सारे 18 साल से ज़ायद उम्र के हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड हैं, ये वोटर्स हैं। आप इनको क्यों सियासी शऊर से दूर रखना चाहते हैं? और आपने एक तमाशा बनाया हुआ है कि इमरान खान, पहली बात ये है वो GC यूनिवर्सिटी का फंक्शन नहीं था, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और जो IT है पंजाब IT, उसका फंक्शन था, और ये मुख्तलिफ इदारों में पहले भी हो चुका है। दूसरी बात ये है कि जब 2013 में लैपटॉप तकसीम करने मरियम नवाज़ गई थी, जो ना वज़ीर थी, ना MPA थी, ना MNA थी, शहबाज शरीफ के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन है वहाँ पर गई थी, तो वो किस कानून के तहत गई थी? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सियासी लोग जाते रहते हैं, वो किस कानून के तहत जाते हैं? ये इस हद तक ये नहीं चाहते कि नौजवान देखें। आप माजी की तहरीकों को देखें तो वो स्टूडेंट्स पर के बलबूते पर ही कामयाब हुई हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि स्टूडेंट्स को, इन्होंने तलबा यूनियंस को बदनाम किया, वहाँ पर इन्होंने इंतहा पसंदी फैलाई, अपने अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने तकसीम कर ली। यहाँ इसकी गुंडागर्दी होगी, कोई और जमात काम नहीं करेगी, वहाँ उसकी गुंडागर्दी होगी, कोई और जमात काम नहीं करेगी, और इन्होंने तकसीम किया। और दूसरा, सियासत से दूर लेकर इंतहा पसंदी लड़ाई झगड़े में तलबा को ले गए। उनको पता था कि तलबा कितनी बड़ी ताकत है, जो माजी में जितनी भी तहरीकें उठी हैं उसमें सफ़े अव्वल पे अगर कोई लोग थे तो वो स्टूडेंट्स थे। अब अगर उनको आप शऊर नहीं देंगे, वो वोटर हैं इस मुल्क के, वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं, उनको सियासी शऊर देने के लिए ज़रूरी है कि जो सियासी क़यादत है वो उनके पास जाए और वो ख़ुद सियासी क़यादत को सुने कि कौन सा सियासी लीडर क्या कहता है, ताकि उन लोगों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो। वो जो आपने हर दूसरे रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में आज म्यूज़िक का कोई फंक्शन हुआ है, डांस पार्टी थी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो आप उनको उनका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं, आप उनको मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो जो अगली आने वाली हमारी नस्ल है जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है, उनको आपने गानों और म्यूज़िक में लगा दिया है। लेकिन आप उनको सियासी शऊर की बात जब आए, या कोई सियासी शऊर देने की बात आए, तो आप इख्तिलाफ़ करते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने हमेशा
طلبہ یونینز میں غنڈہ گردی کی ہے، اور اب آپ کو تعلیم، علم اور تعلیمی ادارے نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے گھٹیا کمپین نہیں ہو سکتی۔ جبکہ دوسری طرف جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو شہباز شریف، ابھی میں ایک سٹیٹس پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہے ہیں، کسی نے مزاح نہیں لکھا ہے کہ شہباز شریف آج پورا دن اپنے آفس میں بیٹھ کے اشاروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور مزاح کا ہے کیونکہ شہباز شریف تو نہیں ہے کہ وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں، وہ بولنے میں بھی خوف زدہ ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اب یہ بولیں گے بھی نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ اداروں سے نہ یہ گھلا کر سکتے ہیں، نہ ان کی اتنی اوقات ہے، انہوں نے اب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور ان سے منت ترلا کریں گے کہ ہماری بارگیننگ نہیں ہو رہی۔ 10 ارب روپے تک سنا ہے کہ بارگیننگ پہنچ گئی ہے اور آڈیو واپس نہیں مل رہی، تو اب یہ اداروں کو انوالو کرنے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بنایا اور ایک جے آئی ٹی بنائی ہے۔ جے آئی ٹی اس وجہ سے بنائی ہے کہ اپنے افسران پر مشتمل ہوگی، ان کے کارنامے سامنے نہیں آئیں گے۔ اگر یہ اتنی خیرخواہ ہے تو جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں نا، سپریم کورٹ کے جج بھلے قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں ہی بنا دیتے، لیکن تب پتہ چلتا، یا عطر من اللہ صاحب کی سربراہی میں بنا دیتے، پتہ چلتا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ لیکن چونکہ ان کو ڈر ہے اور اس خوف کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ دوسری طرف کے ایم سی کے جو معاملات ہیں اور کے الیکٹرک کے جو معاملات ہیں، اس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے بڑے فیصلے دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے شہر کی صفائی کا جو بل ہے، وہ جو شہر کی صفائی کا ٹیکس ہے، وہ بھی انہوں نے بجلی کے بلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کے ایم سی کا جو ٹیکس تھا جی کہ ہم صفائی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس دن ایک وہ گاڑی بھی تھی کے ایم سی کی، جس پر جو شہری تھے کراچی کے، انہوں نے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، وہ جو سامان تھا کوڑا کرکٹ وہ اس میں ڈال رہے تھے گاڑی میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اب جب ہم سے ٹیکس لیتے ہو شہر کی صفائی کا، بجلی کے بلوں میں آپ وہ ٹیکس بھی آپ نے ڈال دیا تو پھر کریں نا صفائی۔ اور انہوں نے پھر کے الیکٹ کی اور واپڈا کی جو وہاں کی گاڑیاں تھیں اس میں کوڑا کرکٹ رکھنا شروع کر دیا تاکہ صفائی تو ہو۔ یہی معاملہ تھا، سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی گئی کہ شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے، صفائی کرتے نہیں ہیں اور بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈال دیا ہے، جو وہ ٹیکس نہیں دیتا اس کی یہ بجلی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ معاملہ تھا اور یہ مرتضیٰ وہاب کی بدماشی تھی۔ وہ جب سے آئے ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے تھے اور یہ پیسے بانٹتے ہیں، پھر سارے کا سارا پیسہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے، وہ پھر 10-10 کر کے ان کو دیتا ہے۔ اب اس پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، جب صبح سماعت ہوئی تو سندھ ہائی کورٹ نے مرتضیٰ وہاب کو طلب کر لیا۔ مرتضیٰ وہاب ایک دن بے عزت ہوا تھا جب سابق چیف جسٹس گلزار صاحب کی عدالت میں پیش ہوا تھا، آج اس سے زیادہ بے عزت ہو گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، سندھ ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو کے الیکٹرک کے ذریعے بجلی کے بلوں میں میونسپل ٹیکس کے نفاذ کو جاری رکھنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حکم امتناعی اور آئندہ وصولی سے روک دیا۔ جماعت اسلامی نے کے ایم سی کے لیے جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس کے لیے کے الیکٹرک کے بجلی کے بلوں کے ذریعے میونسپل یوٹیلیٹی چارجز اینڈ ٹیکسز کی وصولی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کے ذریعے کے ایم سی ٹیکس وصولی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ مرتضیٰ وہاب عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ جو ہے وہ یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں، جس پر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ اس حوالے سے قانون موجود ہے، کے ایم سی کے پاس 16 کروڑ روپے ٹیکس اس مد میں وصول ہو رہے ہیں، اب اس سے 3.25 ارب روپے کی رقم وصول ہوگی۔ عدالت نے کہا جو موٹر وہیکل ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں اس کا کیا ہوا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا صفائی تو ہو نہیں رہی شہر میں، آپ 3 ارب روپے اکٹھے کر کے کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ یا تو یہ ہوتا کہ آپ صفائی کرتے، صفائی کر نہیں رہے اور آپ عدالت کے سامنے اتنے تگڑے ہو کے بتا رہے ہیں جی کہ پہلے اتنے پیسے ہوتے تھے اب 3 ارب روپے اسی ٹیکس کا اکٹھا ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا آپ صفائی تو کر نہیں رہے کراچی میں، تو پھر پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ شہری نہ دیں تو آپ ان کی بجلی کاٹ لیتے ہیں۔ کے ایم سی کے پاس طریقہ کار موجود ہے، کہ الیکٹرک پر لوگ تپے ہوئے ہیں، اب ان کی گاڑیوں پر کچرا پھینکنا شروع کر دیا ہے، آپ کو ان چیزوں کو سنبھالنا ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ کے ایم سی کا اپنا ریکوری سیل ہے جو وصولی کرے، اور کے ایم سی والے کیوں کہ الیکٹرک اور بجلی کے بلوں میں اس کو ڈال رہے ہیں؟ پارک بنانا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کے ایم سی کا کام شہر میں کام کرنا ہے، پارک بنانا ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے تو وصولی کے لیے صرف کے الیکٹرک بچا ہے، آپ نے بجلی کے ادارے کو ٹیکسوں کی وصولی پر لگا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں مینٹیلٹی، کہتے ہیں کہ کے ایم سی کا کام ہے
پارک بنانا، ادارے کا شہر کا خیال رکھنا۔ تو عدالت نے کہا پھر کے الیکٹرک کب سے ٹیکس وصول کرنے لگ گیا، اس کی آپ نے ذمہ داری کیسے لگا دی ہے؟ مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ہم نے کوشش کی تھی ریکوری کرنے کی، مگر ہم کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اس کی وجہ سے ہم نے بجلی کے بلوں میں شامل کر دیا۔ اب جو ٹیکس نہیں دیتا، بل دے دیتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا، اس کی بھی بجلی کاٹ لیتے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی کہ سی او کے الیکٹ کی جگہ کے الیکٹرک کو فریق بنائے، اور عدالت نے مرتضیٰ وہاب کو کہا کہ آپ ٹیکس نہیں لیں گے، کے ایم سی کا جو ٹیکس بجلی کے بلوں میں آتا ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا، کوئی وصول کرے گا تو ہم بیٹھے ہیں، پھر ہم اس کو بتائیں گے، اس کی اوقات اس کو دکھائیں گے۔ اور مرتضیٰ وہاب نے کہا براہ مہربانی آپ اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری نہ کریں، ہم اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ عدالت نے کہا نہیں، جب تک آپ ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتے، جب تک آپ ہمیں آ کے مطمئن نہیں کرتے کہ آپ نے شہر میں صفائی شروع کر دی ہے اور لوگوں کے گلی محلے صاف ہو گئے ہیں، تب تک آپ شہر کی صفائی کے نام پر ٹیکس نہیں لے سکتے۔ بس یہ کہنا تھا، اور مرتضیٰ وہاب کو عدالت نے جھاڑ پلائی۔ تو اتنے میں مرتضیٰ وہاب نے پھر ایک پریس کانفرنس کی اور کہا جی کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ مرتضیٰ وہاب وہ ہیں جن کو پہلے قربانی کا بکرا بنانا تھا جب یہ رجیم چینج آپریشن تھا اور ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں موقع دیا جائے۔ اب چونکہ حالات خراب ہیں، کراچی میں نا صفائی ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے، نالوں کے جو حالات ہیں، اور کراچی پیپلز پارٹی نے ان کی بدنیتی کی وجہ سے یہ سنبھال نہیں پائے، اربوں روپے یہ ہڑپ کر چکے ہیں۔ ایک ٹیکسی تھا جو اربوں روپے مہینے کا آ رہا تھا، جو زرداری کے پاس جاتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا، وہ بھی ہائی کورٹ نے روک دیا۔ جب وہ روک دیا تو ان کے پلے پھر کیا بچنا تھا؟ اور ایم کیو ایم کو بھی خوش کرنا تھا۔ ایم کیو ایم بھی اس وقت حکومت سے الگ ہونے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ اس وجہ سے مرتضیٰ وہاب نے کہا یہ ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پارلیمنٹ کو اور ایگزیکٹو کو اس کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور کے ایم سی کا جو ٹیکس وصولی کا نظام تھا جو کیا گیا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے اپنی جو حدود ہیں اس کا اختیار اس سے تجاوز کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا ہے کے ایم سی کے خلاف یا کے الیکٹرک کے خلاف، اور مرتضیٰ وہاب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کی منافقت ہے کہ وہ پہلے دن سے میرے خلاف کمپین کر رہے تھے، میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، جس کے اوپر کراچی کی عوام نے شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں کہ چلیں آپ کام نہیں کریں گے، کم از کم یہ ٹیکس سے تو جان چھوٹی ہے۔ اور یہ کراچی کے لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔